खुदारा इतना किसी को तंग ना करें, इतना किसी के साथ ज्यादती ना करें, इतना किसी को मजबूर ना करें कि वो जब जवाबी कार्रवाई में आए तो फिर वो सब चीज़ें ही भूल जाए। वो लम्हे, वो मेमोरीज, वो ताल्लुकात, वो वास्ते, वो कस्में, वो सब डिनाई कर सकता है। तो जितना आप इस चीज़ को समझते जाएंगे वक्त के साथ 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 फिर आपको अंदाज़ा होता जाएगा कि ये आज जो परेशानी है, आज कहीं से अगर जादू किसी ने कर दिया है, कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, कोई काम नहीं हो पा रहा, कहीं पर कोई लेन देन में मसाइल आ रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है? कहीं कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं हो रही है आपके ऊपर। तो वो जवाबी कार्रवाई को समझना है स्टेप बाय स्टेप करके। मैंने भी समझना है, आपने भी समझना है, और जितना हम इसको समझते जाएंगे उतना हमें अंदाज़ा हो जाता है। अब इसको दूसरे एंगल से बात करते हैं, इसी स्ट्राइक बैक को, जवाबी कार्रवाई। बात को जारी रखूंगा, कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी 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 मुझे अपने शौहर के बारे में थोड़ा बात करनी थी। जी जी बोले। वो जो है बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा है। अच्छा जी। और जो है मुझे बहुत तंग करते हैं, पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन ये है घर वाले भी सब उनके साथ मिल रहे हैं। अच्छा जी। तो इतना मुझे सताते हैं, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं मायूस नहीं हूँ अपने खुदा से, मैं बहुत भरोसा है मुझे अपने अल्लाह पर, लेकिन बस क्या करूँ, इंसान हूँ ना, तो कभी ना कभी दिल हो ही जाता है परेशान। जी जी। मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं है, बार बार मुझे यहाँ से जाने को कहते हैं, बहुत बुरा बुरा शुरू करते हैं, ना कुछ देते हैं ना समझते हैं, और अपनी कराते हैं तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वैसे ना अपनी इज्जत करवाते हैं। मुझे इस बात का भी बहुत वो है कि वो अपनी इज्जत भी नहीं करवाते खुद से। वैसे जब उनकी हरकतें अच्छी नहीं तो कौन इज्जत करेगा उनकी। लेकिन बस मैं उनके लिए सब कुछ करती हूँ, सब कुछ पढ़ती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उन पर असर ही नहीं होता किसी बात का। ठीक है जी। या तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें ढील दे रखी है, इसलिए कि वो कुरान भी पढ़े हैं, ना सब कुछ जानते हैं, लेकिन ना कभी खोलते हैं, ना कभी पढ़ते हैं, ना अमल करते हैं किसी की बात का। मैं भी पढ़कर तो कुछ दम करती हूँ तो उन्हें ऐसा लगता है इस मन के ऊपर कुछ कर रही हूँ जी, तो वो ये भी नहीं करने देते मुझे। ठीक है जी। और कुछ कहना चाहिए? कुछ जरूर मेरा मसले का हल मुझे कुछ पढ़ने के लिए कुछ बताइए, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। पढ़ने के लिए रास्ते पे चले, पढ़ने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, आपके मसाइल और उनका हल, उस वक्त आप कॉल कर लीजिएगा, ये वो आपको कुछ पढ़ने को बताएंगे, उससे ये कि ये मसला आपका हो जाएगा। मेरे तो वो शौहर हैं जी जी बिल्कुल सही। वो यानी कि घर में किसी भी चीज को इस्तेमाल करते हैं, वो तो बुरी आदत उन्होंने चीज मुँह लगा रखी है, शराब तो हराम करार दिया गया है। जी बिल्कुल सही बात है। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं उनकी गिलास में पानी भी पीऊं। जी ठीक है जी। उनका गिलास नहीं, आप सही करती है, एक तो उनका गिलास अलग कर दें, एक तो नहीं वो तो मैंने अलग कर दिया, लेकिन सब कहते हैं ना कि शौहर है, शौहर की ये बात मानना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। देखें, दो चीजें हैं। बात यह है कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी है इस सीन को देखते हुए साथ चलने की तो आप चलती रहें। अगर कैपेसिटी नहीं है तो फिर एक जरगा आप बिठा लें, अपने ऊपर इतना जुल्म ना सहें, अपने वालदैन को, अपने अजीज़ों कारबों को, उनको इकट्ठा करें और एक जिरगा एक दफ़ा कर लें, एक दफ़ा बता दें उनको। सर मैंने बहुत मर्तबा इन्होंने मुझे घर से धक्के देके निकाला, उन्होंने निकाला ना जी आपको धक्के देकर, आपने तो नहीं कोई इकदाम की है? नहीं, मैं अपनी तरफ से कभी भी उनके कोई गलती नहीं करती कुछ भी, और जैसा मैं कहती हूँ इतनी बड़ी फैमिली में मैं रह रही हूँ, मगर मेरे को सुनने वाला नहीं है। नहीं बस फिर आप इंतजार करें, फिर आप इंतजार करें, जब रब का हुक्म होगा इस चीज पे जवाबी कार्रवाई करने पे, तो उस वक्त रब आपके अंदर वो सलाहियत पैदा कर देगा कि आप एक दिन तंग आकर, परेशान हो आकर और फिर कुछ लोगों को इकट्ठा करेंगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, तो बात हो रही थी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ा सा ज़रा एक बात बता दूं, इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है हक मॉर्निंग का, इसमें आपके साथ इशू क्या है या कोई हम पढ़ने को या वज़ाइफ को वो हम लोग नहीं बताते हैं, ना हमें इतना इल्म है इस चीज़ का। आप लोग एक प्रोग्राम यहाँ पर लगता है जिसमें आपके मसाइल और उनके हल वो बताते हैं कि जी इस चीज़ के पढ़ने से ये हो जाएगा, इस चीज़ के पढ़ने से ये हो जाएगा। तो वहाँ अगर आप प्रॉपर सही जगह पर कॉल करेंगे तो वो आपको सही आपको मशवरा देंगे पढ़ने के लिए, वज़ाइफ के लिए, विर्द के लिए, या जो भी चीज़ें होती हैं उसके पढ़ने से जो जो असरात मुरतब होते हैं। जी बात को जारी रखेंगे। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं से बोल रही हूँ शहनाज। जी जी बोले। मैं तो वैसे कॉल करती रहती हूँ, लेकिन वो मिलता नहीं है नंबर एक। अच्छा जी। लेकिन मैं एक छोटी सी नज़म आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा जी, पढ़ लें जी। और मैं फिर आप भी देख लेगा। और मैं जो बंदी लड़की रो रही थी, मैं उसके लिए एक बात
اس کی ہمت بنانے کے لیے اس کے لیے کچھ کہوں گی، لیکن پہلے یہ سن لیں. کہتے ہیں کہ اسی مقتل میں رہتا ہوں جہاں کٹتے ہیں روز انسان، کسی چوپائے کی مانند اسی دنیا کا حصہ ہوں جہاں انسان کی قیمت کسی کوڑی سے بھی کم ہے. یہاں تیزی بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ اس لڑکی کے لیے کہ میں ایک شادی شدہ لیڈی ہوں، اور میری جو شادی ہوئی ہے وہ ایک فراڈ کی بیس پہ ہوئی ہے، اور مجھے 10 سال ہو چکے ہیں. وہ میرے ہسبینڈ نے جھوٹ بول کر شادی کی تھی کہ میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میری ایک بیٹی ہے، لیکن اس کی جب بعد میں راز کھلا تو میں نے اپنے خاندان کی عزت رکھتے ہوئے، کیونکہ میں جاب بھی کر رہی ہوں اور وہ بھی فی الحال میں اپنے والدہ کے گھر میں ہوں، تو میں نے یہ کیا کہ وہ گھر کے لگے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ کسی چیز میں مطلب وہ نہیں کرتے. تو بیچ میں کچھ عرصے کے لیے میں نے پیار سے بھی بات کی، پر ان کو منع بھی کیا، ان سے جھگڑا بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانے. اور میں ٹرینکولائزر استعمال کرتی رہی، نہ ڈیوٹی پہ صحیح جا رہی تھی نہ کچھ، اور میں ایک تو ایسی غلط اس میں آ گئی روٹین میں. تو لیکن میں بچپن سے قرآن شریف والد صاحب کے وقت سے شروع کرتی، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد، کیونکہ وہ بھی ترجمے سے پڑھتے تھے. تو ان کی ڈیتھ کے بعد میں ان کا ترجمہ سنتی تھی، سوتے میں آواز، صبح سویرے مجھے آواز سننے کو ملتی تھی، تو میں بھی ترجمہ پڑھتی ہوں، لیکن میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں. تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے بھی اس سال روزے رکھے پورے 30، اور اس کے بعد بھی وہ 6 روزے رکھے، اور اس کے بعد میں ایک کافی برائیوں سے میری ریزی ہو گئی، آٹومیٹک، اور نماز پڑھ رہی تھی میں رات کو تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہوں. مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہو گئی خود بخود، اور میں دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رات کو آدھی راتوں کو میں جانواز بیٹھ کر پڑھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کر، کیونکہ تو ہی میرا مددگار ہے. تو میں نے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے کے ساتھ ساتھ شروع کیا. اس کے بعد میں اب کافی سیٹسفائی ہوں. میرا ہسبینڈ مہینے میں 2 بار آتا ضرور ہے، پہلے مجھے اب اس میں طلاق بھی لے کے دیا ہے، مجھے سب کچھ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ مظلوم کہتے ہیں کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کبھی اس کو چھوڑے گا نہیں، کیونکہ یہ آخرت میں ان سب کا حساب کتاب ہوگا. کسی کو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے اور کسی کو آخرت میں دکھاتا ہے، اور آخرت کی دنیا اچھی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ میرے مدینہ میں رہ کے کوئی مولانا جمیل ہے، ان کے تو الفاظ سنے تھے کہ لاسٹ ٹائم میں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے اسے کوئی 19-20 کوئی میری سمجھ میں نہ بھی آئی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں جب میں ان کی میں نے یہ بات سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو بھیجا ان کے پاس، حضور کے پاس، کہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. تو میں نے یہ سنا تو مجھے اور زیادہ مطلب میں نے اسی وجہ سے وہ 30 روزے رکھی جہاں میں ایک روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی. لیکن اسرائیل نے کہا کہ نا آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا، تو انہوں نے کہا پہلے میں جبریل کو بلاتا ہوں. تو جب جبریل کو بلایا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا اچھا وہ بھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو یہ بھی کہا کہ تم محمد کے دروازے پہ جاؤ اور دروازہ بجاؤ، اور دروازہ اگر وہ کھولے تو جانا، اگر نہ کھول سکے تو واپس آ جانا. لیکن انہوں نے دروازہ بجایا اور وہ دروازے انہوں نے کھولا، پھر انہوں نے بتایا کہ بلایا گیا ہے. لیکن اس کے بعد جب انہوں نے جبرائیل صاحب کو بلایا تو انہوں نے ان سے کہا کہ یہ ہے بات، تو انہوں نے کہا اس کا مقصد ہے میرا دن قریب آ گیا. تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، اور آپ کے لیے انہوں نے جنت سجائی ہے. تو آپ یقین کریں گے میں آپ کو دل سے کہتی ہوں، مجھے یہ لفظ کبھی زندگی میں نہیں بھولیں گے کہ وہ جنت جو ہے، میں کہتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہیدوں میں نام پیدا پیدا کرنا، مجھے شہید کہتے مارنا، اور مجھے وہ اسی طرح کی جنت میں جانے کے لیے مجھے ایسے عبادت اپنی طرف کر دے کہ میں کسی طرف نظر نہ کروں. اور میں کہتی ہوں کہ وہ اس دنیا پہ وہ جنت اچھی ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضور سے ملنے کے لیے، حضور نے جو اتنی بڑی تبلیغ کرتا، اتنا سب کچھ حاصل کیا. جی
ایمان لائے, اس میں انہوں نے کتنی جنگیں کی, سب کچھ ہوا. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم اس ایک کو دل کے ساتھ اس کو اپنا لیں, اپنے مذہب کو قبول کر لیں اور اتنا کچھ کر لیں, تو مجھے اب یہ دنیا نہیں اچھی لگ رہی. میں کہتی ہوں مجھے بھلے موت آئے گی, میں مرنے کے لیے تیار ہوں, اور مگر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں تو کہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ابھی موت آ جائے گی تو میں شہید ہو جاؤں گی. مجھے نماز میں جاتی ہوں تو کہتی ہوں مجھے اللہ تعالیٰ موت دے تو مجھے شہید کی. اب آپ تھک گئی ہوں گی, پانی پی لیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے جی جی, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات ہوتی ہے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. جی ناظرین, بڑا ماشاءاللہ اسٹیمنا تھا خاتون کے جی, کنٹینیو جو ہے انہوں نے ڈسکس کی اور بغیر کسی رکاوٹ کے یا بغیر اسی کے. یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے انسان کے اندر, وہ بات اپنی جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہی تھی, میسیج ایک دینا چاہ رہی تھی. بہرحال اچھی ان کی بات لگی, پازیٹیو بات تھی. ہم بات کر رہے تھے جوابی وار کی, جوابی کارروائی کی. تو اس جوابی وار, اس جوابی کارروائی کے اندر کون کون آتا ہے, کس کس طریقے سے آتا ہے, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں سمجھ آتی, اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا بس نہیں ہے, اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں یہ چیز نہیں ہے, اس میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ہم نے ایسا کام ضرور کیا ہوتا ہے جس کی جوابی کارروائی یا جس کا جوابی وار جو ہے وہ ہمیں سامنے لانا پڑتا ہے. اور جب وہ جوابی وار یا جوابی کارروائی سامنے آتی ہے تو اس وقت ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, کتنی پرابلم کرنے والی چیز ہے. اور جب ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے اور لائٹ ہی لیتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, ویسی وہم ہے, ویسی خیال ہے, کہیں نہ کہیں کوئی جوابی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ جوابی کارروائی ہوتی اس وقت ہے جب ہم کوئی ایسا نیگیٹو کام کر جاتے ہیں. اور اگر ہم کوئی جوابی کارروائی کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ پھر سامنے والے کا کوئی ایسا رد عمل, کوئی ایسا ظلم, کوئی ایسی انتہا تک وہ ہمیں لے جاتا ہے کہ پھر مجبور ہو کر ہمیں یہ اسٹرائک بیک, جوابی وار یا جوابی کارروائی جو ہے یہ کرنی پڑتی ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ جی جوابی کارروائی سے بچا جائے یا جوابی کارروائی کو کس طریقے سے سیٹل کیا جائے یا اوائڈ کیا جائے, تو اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو تھوڑی سی ذرا بتاتا جاؤں. پہلی چیز اپنے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ زندگی میں ایک یا دو کچھ چیزیں ایسی آئیں گی جس میں پہل آپ نہ کیجیے گا. میں نیگیٹو وے کی بات کر رہا ہوں, پازیٹیو چیزوں میں پہل کیجیے گا. بات کو جاری رکھوں گا. کالر ہے, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سر, میں محمد سلیم اختر بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں سلیم صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ سر شکر ہے رب کا. سر میں افضل صاحب یہ سب سے پہلے بھی 2-3 کالیں آئی سر, تو سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہوں گا ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے وسالوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ تمام جو ان سے ان بہنوں کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے مسائل حل کرے. لیکن اس سلسلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کا پروگرام جو ان سے ہے یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے. یا جو کالیں آتی ہیں اس سے موضوع جو ان سے ہے اس کا فارمیٹ سے ہٹ جاتا ہے اور موضوع دوسری طرف چلا جاتا ہے, موضوع کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا میں اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام کالر بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ موضوع کے حوالے سے بات کرا کریں. اگر یہاں سماجی اور معاشرتی مسائل ڈسکس کرنے شروع کر دیے, یقیناً پورا پاکستان آج مسائل میں گھرا ہوا ہے اور ہر انسان جو ان سے ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا مزہ جو ان سے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کے جو ایشو ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ نیوٹن کے تیسرے قانون کا حوالہ دیا کہ قوت کے ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. عمل اور رد عمل برابر لیکن مخالف سمت میں ہوتا ہے. یہ تو دنیا میں ہے, لیکن قدرت کا بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں جب قوموں نے خدا اور اس کے رسول کے پیغمبروں کی بات کو مانا, بہترین نظام قائم ہوا, بہترین سماجی عدل قائم ہوا. لیکن جب قوموں نے خدا اور اس کے رسول کے پیغام اور نبیوں کے پیغام سے انحراف کیا تو خدا تعالیٰ نے کس قسم کا عذاب نازل کیا. قوم لوط کے انجام کو دیکھ لیجیے, آل فرعون کے انجام کو دیکھ لیجیے, آج تک ان کی نشانیاں باقی ہیں. لہذا ہمیں اس انجام سے ڈرنا چاہیے جو خدا کی طرف سے قوموں پر نازل کیا جاتا ہے. آج ہمارے ملک ہم جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اجتماعی طور پر توبہ استغفار کریں کہ خدا تعالیٰ ہمیں ان اہل فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم اور دوسری قوموں کے انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر اجازت چاہوں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین، تو بات ہو رہی تھی جوابی وار کی، جوابی کارروائی کی. تو جو لوگ نہیں سمجھیں گے اس چیز کو وہ لوگ الجھیں گے، پریشان ہوں گے، ٹینشن میں آئیں گے، اور پھر زندگی کا ایک ایسا پارٹ، ایک ایسا حصہ آئے گا جو ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کارروائی ہوئی کہاں سے ہے، اور اس کارروائی کے پیچھے عناصر کون کون ہیں، پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں، شیطانی کوفتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں. جب ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ سمجھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو اس چیز کا اندازہ پراپرلی طریقے سے ہوگا. میں یہاں پہ 2 منٹ کا بریک چاہوں گا، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں.